मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, आमिर इलियास राना साहब और फैसल हुसैन साहब। बढ़ेंगे पहले बड़े सवाल की तरफ। माह रमज़ान में मसाजिद के हवाले से लाहे अमल की तैयारी के लिए उलमा कराम की मुलाकातें जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ सदर आरिफ अलवी की सरबराही में उलमा कराम का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें रमज़ान मुबारक में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 20 निकाती लाहे अमल तय किया गया। और आज वज़ीर आज़म से उलमा कराम की मुलाकात हुई है और उन्हें हिफाजती इक़दामात के सिलसिले में किए गए फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी कराई गई है। मौमनी ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक अवान ने और वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार खतीब, इमाम और नमाजियों को फौरी रिहा करने का ऐलान किया और बताया कि रमज़ान मुबारक में तमाम मसाजिद खुली रहेंगी और हिफाजती इक़दामात के साथ इबादत का सिलसिला भी जारी रहेगा और आइंदा जुमे को यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाया जाएगा। जबकि वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर ने खबरदार किया कि अगर 20 निकाते एलामिया पर अमल ना हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाए, कार्रवाई करेंगे। और इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए हमारा पहला और बड़ा सवाल है कि कोरोना वबा रोकने के लिए वज़ीर आज़म का फैसला कितना खुशाइन। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि इस मुलाकात में आप भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म का फैसला कोरोना वबा को रोकने के लिए आप समझते हैं कितना खुशाइन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, ये तो वज़ीर आज़म और हुकूमत की जितनी मशीनरी है उन सब का मुश्तरका फैसला है, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा का। ये बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन उस पर अमल जो है वो अब इम्तिहान है पाकिस्तान की मजहबी तबके के लिए भी और हुकूमत के लिए भी, कि क्या इस पर अमल कितना होता है। आज भी वज़ीर आज़म ने यही बात कही कि हमने जो काम करना था कर दिया, अब उलमा पर जिम्मेदारी है कि वो अपना किरदार अदा करें और मसाजिद की जो कमेटियां हैं, जो आइम्मा हैं, जो मुअज्जिन हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसको अब ये इंश्योर करना है कि जो एक 20 नुकाती एलामिया है उसके ऊपर मुकम्मल अमल हो। लेकिन साथ साथ मैं ये भी आपसे अर्ज करता चलूं कि ये एक तरफा बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर खुदा न खास्ता इस पर अमल नहीं होता तो जहाँ जहाँ अमल नहीं होगा वहाँ पर हुकूमत कार्रवाई भी करेगी, वहाँ पर हुकूमत फिर अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी। और तीसरी बात कि अगर हुकूमत ये देखती है कि कहीं पर ये वबा ज़्यादा हो रही है किसी शहर में, किसी जगह पे, तो वहाँ पर हुकूमत का ये इख्तियार है कि वो इसको जो है वो पाबंदी लगा दे या इसको महदूद कर दे, या जो उस वक़्त के तिब्बी माहिरीन उस वक़्त जो राय दें उसके मुताबिक कर दे। लिहाजा ये 20 नुकाती एलामिया जो है ये है, इसमें काफ़ी वसअत है इस एतबार से कि जहाँ तरावीह की इजाज़त दी गई है, नमाज बाजमात की इजाज़त दी गई है एहतियाती तदाबीर के साथ, वहाँ ये इख्तियार भी हुकूमत के पास है कि अगर एहतियाती तदाबीर नहीं इख्तियार की जाएंगी तो फिर उस पर एक्शन भी हुकूमत लेगी, उसको बंद भी कर सकती है, महदूद भी कर सकती है। और यही आज तमाम मकातिब फ़िक्र के जो जय्यद उलमा थे, जिनमें बहुत अहम शख्सियात थी, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और पीर साहब मानिकी शरीफ, पीर नकीबुर रहमान साहब, मौलाना रफ़ी उस्मान, मौलाना हनीफ जलंधरी साहब, राजा नासिर अब्बास साहब, ये सारे मुल्क के मुक़्तदर लोग हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल जी। आमिर साहब, आप समझते हैं कि अब जाहिर है मसाजिद खोलने का फैसला किया गया वफाकी गवर्नमेंट की तरफ, ये फैसला कितना खुशाइंदा है और जो SOPs है 20 निकाती एलामिया जारी किया गया, आपके ख्याल में उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सकेगा? वो अल्लामा ताहिर अशरफी साहब के साथ एक लाइटर नोट पे, क्योंकि मैंने फिर इनका इलाका, हसब नसब सारे खाते क्या चेक करने थे, उम्र चेक की, तो ये 6 महीने 10 दिन छोटे रह गए हैं उस एलामिये से जिसमें कहा गया है कि 50 साल से उम्र जिनकी बड़ी होगी वो मसाजिद में नहीं जाएंगे। तो अल्लामा साहब के लिए साहब, बाकी जितने अपनी उम्र छुपा रहे हैं, ये चाहते हैं कि मस्जिद में ना जाएं। बाकी जितने मौलवी थे ना, अब वो जितने उलमाए कराम थे वो तो इस पाबंदी की जद में आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीयत, मतलब ये मैंने लाइटर नोट पे बात कही है कि भाई ये चेक करना पड़ेगा सबका।
اب سعودی عرب میں دیکھ لیں جہاں پہ مولانا صاحب سب سے زیادہ مثال دیتے ہیں، وہاں بہت دنوں سے پوری اذان کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ لیکن آپ اذان نماز اپنے گھر پہ پڑھیں گے۔ ہمارے ہاں یہ جو ابھی علامہ صاحب نے بات کی نا 7 کے جی ان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ پہلے چھڑوا لیے بیٹھنے سے پہلے، اب پکڑے جائیں گے پھر اگلی ملاقات میں چھڑا لیں گے۔ یہی وزیر اعظم کرتے ہیں، ہر میٹنگ میں کہہ دیتے ہیں جتنے لوگ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی میں پکڑے ہیں سب کو چھوڑ دو۔ سب کو پتہ چل گیا کہ سختی کتنی ہے، محبت کتنی ہے اور نصیحت کتنی ہے۔ ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ مانتے ہیں اسلام آباد سارا اس وقت پتنگ بازی سے ہٹا پڑا ہے۔ یہاں جناب مچھلی کی ڈور اور جتنی ڈوروں کے نام ہیں، ایاز صاحب اور لطیف چودھری صاحب کو زیادہ نام آتے ہیں، وہ ساری ڈوریں یہاں پہ ہر بندے کا گلا کاٹنے کو پھر رہی ہیں۔ سڑکوں پہ ٹریفک نہیں ہے، چھوٹے بچے پتنگ لوٹنے کے لیے پھر رہے ہیں۔ نہ انتظامیہ آتی ہے، نہ ہم لوگ سوشلی اپنے آپ کو روک پاتے ہیں کہ بھائی ایک طرف سے آپ کو وبا سے نجات دلا رہے ہیں اور آپ چھٹے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر۔ باقی شہروں والے جانتے ہوں گے کہ کیا چل رہا ہے۔ یہ سب کچھ علماء کرام نہیں کر سکتے، یہ سب عوام اور علماء نے مل کے کام کرنا ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ سب جو فزیکل ڈسٹینس کرنا ہے، جو سوشل ڈسٹینس کرنا ہے، عبادات گھروں میں بھی ہو سکتی ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ جب اتنے جید علماء بات کر رہے ہیں تو ہم سب کو بھی اس طرف جانا چاہیے کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے، تراویح بھی گھر میں پڑھ لیں، نمازیں فرض پڑھ لیں، اپنے بزرگوں کو سنبھال لیں، چھوٹے بچوں کو سنبھال لیں، پھر جائیں باقی کام پورے کر لیں۔ بڑا ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت خوفناک منظر آنے والا ہے، دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ جی ایاز خان صاحب۔ یہ دعا ہم سب جانتے ہیں کہ اجتماع سے ہی خطرہ ہے اس بیماری کے پھیلنے کا، اسی لیے وہ جو 6 فٹ کا فاصلہ کہتے ہیں کہ وہ رکھا جائے، وہ ضروری قرار دیا گیا تھا۔ لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ انڈسٹری کھول رہے ہوتے ہیں، آپ مختلف سیکٹرز کھولنے جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ مساجد بند نہیں رکھ سکتے۔ ظاہر ہے اگر تو آپ وہ لاک ڈاؤن کریں جو باقی ملکوں میں ہو رہا ہے تو پھر بالکل بڑا ایزی ہے کہ پھر آپ کہیں جی زبردستی کہ جی ٹھیک ہے ہم نے یہ کرنا ہے۔ اصولاً تو یہ ظاہر ہے علماء کرام کا اس پہ زیادہ کردار تھا، کیونکہ ہمارے ہاں اگر سب سے زیادہ کسی کی عام آدمی مانتا ہے تو وہ محلے کا مولوی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ فرسٹ ہینڈ نالج وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اسی سے مل رہا ہے اسلام کا، اور جتنا اسلام وہ بتا دیتا ہے وہ بندہ سمجھتا ہے کہ بس یہ میرے لیے کافی ہے، باقی کوئی اسلام شاید ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے مساجد میں جانے لوگ ضد بھی کرتے ہیں کہ نہیں جی ایسی کی تیسی یہ کیسے، اور ہم نے دیکھا جہاں جہاں صرف یہ اسلام کی بات نہیں ہو رہی، کرسچینٹی کی بات ہو رہی، ایون ہم نے اسرائیل میں دیکھا کہ جہاں ضد کی گئی کہ نہیں یہ اجتماع ہونے چاہیے مذہبی، وہاں نقصان بہت زیادہ ہوا۔ اللہ رحم کرے، بالکل ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ انڈسٹری کھول رہے ہیں، آپ بڑے گروسری سٹورز میں چلے جائیں، ذرا 3 بجے کے بعد جا کے دیکھیں سوشل ڈسٹینسنگ کہاں رہ جاتی ہے۔ سینکڑوں لوگ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہاں، بالکل قریب کھڑے چیزیں خرید بھی رہے ہیں اور پیمنٹس بھی کر رہے ہیں۔ تو یقیناً مشکل فیصلہ تھا، اب بس ہم دعا کر سکتے ہیں اور کچھ کہ اس کے اثرات اچھے ہی آئیں سامنے۔ جی بریگیڈیئر صاحب۔ دیکھیں دعا بات یہ ہے کہ اگر آپ خانہ کعبہ دیکھیں، پھر مسجد نبوی دیکھیں، مصر دیکھیں، ترکی دیکھیں، لیبیا جہاں بھی دیکھیں، اور ان ممالک کی پاپولیشن بھی بہت کم ہے ہمارے نسبتاً، اگر وہ اتنے کر کے انہوں نے ایک فتویٰ دیا، پاس کیا، اور وہ اذان میں بھی پڑھتے ہیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، یہ اگر وہاں تک وہ کر رہے ہیں، اور پھر ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں، ہمارے وسائل بھی کم ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے کیا اگر ہمارے علماء حضرات، میں لاٹ آف ریسپیکٹ ٹو علامہ طاہر اشرفی صاحب کہ میں ان کے ہوتے بات کروں، وہ میرے سے متفق ہوتے ہیں کہ نہیں، تو ایسے موقع پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر 1 مہینے کے لیے مجبوراً پاکستان کی عوام کی صحت کے لیے، اب اگر 50 سال سے کم جو لڑکے یا مڈل ایج لوگ جائیں گے مسجد میں، دین دے مائٹ کیری سم تھنگ، اور گھر میں سارے بزرگ ہوتے ہیں ہمارے جو ہم اب 60 کے کراس کیے ہوئے ہیں، تو دے آر آل ولنریبل، دین واٹ ہیپنس؟ پھر اس کے بعد ناقابل ریسورسز ہیں۔ پرائم منسٹر پاکستان بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس $8 بلین ہم نے نکالے ہیں بڑی مشکل سے، اور جبکہ دنیا میں $2 ٹریلین تک لوگ اور $1 ٹریلین یورپ تک لے کے استعمال کی جا رہی ہیں۔ تو کیا ہمارے جو علماء ہیں جن پہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، کون سی ایسی بات ہے اگر وہ عوام کو بتائیں
اور اس کے بعد ایک متفقہ حکومت اور ہمارے ریلیجس جو ٹیچرز ہیں وہ مل کے فیصلہ کریں کہ عوام کے لیے، پاکستان کے لیے ہم سب نے فیصلہ کیا کہ 1-2 مہینے کے لیے، جب تک مئی کے اینڈ تک، جب تک ہم سمجھ لیں کہ یہ حالات ہوں گے، یہ جمعۃ الوداع سے پہلے ہم گھروں میں پڑھیں گے نماز، اور یہ ملک کے لیے، ہمارے لیے بہتر ہے۔ خدا نہ خاصہ یہی ہم پیک پیریڈ کہہ رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 30 اپریل سے لے کے اور 20 مئی تک ادھر پیک پیریڈ، اس پہ کیوں نہیں ہم سمجھ سکتے؟ آئی اسٹل فیل کہ ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے تھا، اور یہ نہیں ہو سکے گا۔ لوگ مسجد میں آئیں گے، ان کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ آپ دیکھیے کہ وہاں پر پولیس کے کلیشز ہوں گے، پرابلم ہوں گی، بہتر تھا گورنمنٹ شوڈ ہیو ٹیکن اے اسٹرانگ ڈیسیژن۔ جی فیصل صاحب۔ دیکھیے، یہ تو بہت ہی آپ کا سوال بڑا حساس ہے، اور جس طرح سب لوگ جواب دے رہے ہیں ان کو بھی سوال کی حساسیت کا پتہ ہے، اس لیے جو آدمی جو کہنا چاہ رہا ہے وہ کہنے سے جو ہے وہ گریز ہی کر رہا ہے، تو میں تو پورے جواب کو ہی گریز کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے میں بات کرتا ہوں جو اس وقت جو صورتحال ہے ڈیٹا کے حوالے سے، جو اس وقت کرونا کی دنیا میں صورتحال ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں کرونا کے خوف سے کیسے نکلنا ہے، یا مسجد کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا بازار کھلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، انڈسٹری کھلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو دنیا نے اس کا آلٹرنیٹ کیا نکالا ہے اس کو خوف سے نکلنے کے لیے؟ تھوڑا سا میں اس پہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو چین کے اطراف کے ممالک ہیں وہ کرونا کی زد میں اس شدت کے ساتھ نہیں آئے جیسے یورپ آیا، امریکہ آیا، دنیا کے اور ممالک آئے۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ اچھا، یہ جغرافیہ کی وجہ سے ہوا، خطے کی وجہ سے ہوا، ماحولیات کی وجہ سے ہوا، زمین کی وجہ سے ہوا، یا قوت مدافعت کی وجہ سے ہوا؟ یہ ایک سائنسی سوال ہے۔ تو ان تمام شعبوں کے ایکسپرٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی رائے دیں کہ جو زیادہ متاثرہ علاقے ہیں اور اس خطے میں وہ کہاں پہ فرق آ رہا ہے، کہ ماحولیات کے ایکسپرٹ سے ہی پوچھا جائے، جغرافیہ کے ایکسپرٹ سے ہی پوچھا جائے، زمین کے ارضیات کے ایکسپرٹ سے ہی پوچھا جائے۔ لیکن انہوں نے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں جو متاثرہ افراد ہیں اور مرنے والے ہیں ان کا جو مجموعی تناسب ہے بڑھنے کا وہ 6% ہے، لیکن پاکستان میں آ کے یہ تناسب جو ہے وہ 2% ہو جاتا ہے، 2% سے بھی بلکہ جو ہے پاکستان میں مرنے جو متاثرہ افراد اور ان میں مرنے والے جو افراد ہیں وہ 2% افراد ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ چین نے جو ہے وہ اپنا ڈیٹا چھپایا ہے دنیا سے، اصل جو ڈیٹا تھا چین ڈیٹا کو سامنے لے کر نہیں آیا، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اتنے نااہل ثابت ہوئے، بحیثیت پاکستانی ایک قوم، ہمارے ایکسپرٹ اتنے نااہل ثابت ہوئے کہ ہم اپنا ڈیٹا بھی تیار نہیں کر پا رہے، ہم مرنے والوں کی جو کلینیکل سچویشن ہے وہ آخر وقت تک جو ہم سامنے لانے میں مکمل طور پہ جو ہے ناکام ہوئے۔ اچھا، دنیا نے ایک آلٹرنیٹ حل پہ گئی اور جو ہے اینٹی باڈیز جو ہے وہ ٹیسٹ شروع کر دیا۔ اینٹی باڈی ٹیسٹ وہ ہے، یا ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو کرونا ہو گیا، کیونکہ کرونا میں علامت ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہاں اینٹی باڈی ٹیسٹ سے معلوم چل جاتا ہے کہ اس کو کرونا ہو کے گزر گیا ہے۔ تو جس کو کرونا ہو کے گزر چکا ہے تو اس کی حیثیت پاکستان میں جو ایک سپرمین کی، دنیا میں ایک سپرمین کی ہو گئی، تو انہوں نے باقاعدہ ان کو جو ہے نا پاسپورٹ جاری کرنا شروع کر دیے کہ اب اس کو کرونا نہیں ہوگا، وہ آدمی جو ہے محفوظ ہے۔ جب یہ ٹیسٹ دنیا میں کیے گئے، امریکہ میں، برطانیہ میں، تو یہ بڑا ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ وہاں کی مجموعی آبادی ہے اس کا 3% جو ہے وہ کرونا کی کا شکار ہو چکا تھا، لیکن ان پہ جو ہے وہ علامتیں ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ اگر یہی تناسب اگر ہم پاکستان میں نکال لیں تو بڑھنے والوں کا جو ہے وہ تناسب ہمارے پاس اور بھی کم ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس وقت غیر ضروری معاملات سے نکل کے جو ہے جو فوکس کرنا چاہیے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جو پاکستان کی حکومت ہے وہ اینٹی باڈی ٹیسٹ نہیں کروا رہی۔ اس پہ سوال پہ غور کرنا جو ہے اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بعد اس بات کہ ہم کسی معروضی ایشوز میں الجھیں تو حکومت پہ زور دیا جائے کہ فوری طور پہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ اینٹی باڈیز ٹیسٹ شروع کریں۔ جی لطیف چودھری صاحب۔ میں فیصل صاحب میرا اس میں تو موقف جو ہے نا وہ میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم اور جو ہمارے علماء اکرام کے درمیان جو فیصلہ ہوا ہے، ظاہر ہے یہ تو ایک خوش آئندی اس کو کہا جائے گا کہ علماء نے بھی اپنی رائے دی اور گورنمنٹ نے بھی دی اور ایک نتیجے پہ وہ پہنچ گئے، لیکن اصل معاملہ جو ہے نا جو وہ یہ ہے کہ جب اسٹیٹ اپنی مصلحت کا شکار ہو جائے کہیں کسی معاملات کے اوپر اور وہ اپنی قوت نافذہ کو نافذ کرتے ہوئے ہچکچائے یا وہ ڈر جائے تو پھر وہ اسٹیٹ نہیں کہلا سکتی۔ پاکستان کے اندر کیا نہیں ہوا، ایک ہماری ایک رویت ہلال کمیٹی ہے، فیڈرل ایک آئینی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اگر وہ چاند کا دیکھنے کا اعلان کر دیتی ہے تو اس کے باوجود ایک الگ سے کمیٹی بیٹھ جاتی ہے اور وہ اپنے چاند کا اعلان کر دیتی ہے، اس پہ کوئی اسٹیٹ کا کوئی ایکشن نہیں ہوتا، اسٹیٹ کوئی ایکشن نہیں لیتی اور وہ اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو اسٹیٹ ہماری نے
اس وقت ہی کمزوری دکھا دی تھی، اور اب تو یہ بہت بڑا معاملہ تھا، آئینی باڈی جسے کہہ رہے ہیں وہ خود خلاف ورزی کا اعلان کر چکی ہے اسٹیٹ کے خلاف۔ علماء نے پتہ کیا رانا صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں کہہ رہا ہوں جو مولوی صاحب رویت ہلال کمیٹی چلا رہے ہیں وہ ان علماء کے فتووں کو اور یہ جو طاہر اشرفی صاحب کرتے کام آ رہے ہیں اس کے اگینسٹ میں وہی بات کر رہا ہوں نا، وہ ایک پہلے پوپل جی کے خلاف بولتے سرکاری باڈی ہے، اب وہ خود وہی کام کر رہے ہیں۔ ہاں وہ سرکاری باڈی ہے، اس کا نافذہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری نا اس کے قوانین کو نافذ کرنا۔ اب اگر ہم نے یہ کر دیا کہ جی 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں، 50 سال سے زیادہ عمر کا نہ جائے، تو وہ کس نے چیک کیا ہے؟ نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی۔ تو میں نے تو یقین مانے کہ اپنے علاقے میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ بندے جو کبھی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاتے تھے وہ بھی جا رہے ہیں۔ ایک تو میں اپنے گلی سے باہر نکلا ہوں، ایک صاحب جو ہیں وہ روحانیت کے علمبردار ہیں، میں نے ان کو دور سے سلام کیا تو وہ آگے مجھ سے چمٹ گئے، بغل گیر ہو گئے، کہتے کہ جی سانو کرونا نے کی کہنا ہے، تسی اللہ تے یقین نہیں کر دے۔ تو اب میں بھی چپ کر گیا، میں نے کہا چلو جو ہوگا اب دیکھا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو رویے، ہمارے جو عقائد جس طریقے سے بنا دیے گئے وہ ہماری ترقی کی راہ میں بھی رکاوٹ ہیں، وہ ہماری اسٹیٹ کے قوت نافذہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ مولوی کی بات کو مانتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ مولوی کی بات کو لوگ نہیں مانتے، وہ صرف اپنے جو ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کے جو قریب آتی ہے اس کو وہ مان لیتے ہیں۔ یہاں پہ مذہب کو، مذہبی تعلیمات کو قبضہ گروپوں نے، جرائم پیشہ گروپوں نے بھی استعمال کیا اپنے حق میں۔ تو یہ ریاست کی بیسک کمزوری ہے جو آج بھی آپ پولیس کو آگے کر دیں گے، جائیں جی پولیس والے مسجد میں جا کے روکیں، وہ بیچارے کیوں کریں گے؟ وہ کیا کریں؟ ایک آ جاتا ہے، ایک ہجوم آ جاتا ہے، وہ کیا کریں گے؟ عدالتوں میں چلے جائیں، وہ مذہب والوں سے گھبراتی ہیں کیونکہ ہمارے آئین اور کانسٹیٹیوشن میں بعض ترامیم ایسی ہیں جو گروہوں کو فائدہ دیتی ہیں، وہ سیولائزڈ معاشروں کو، سویلین کو، قانون کا احترام کرنے والے شہریوں کو پروٹیکشن نہیں دیتی۔ تو یہ قوت نافذہ کی کمزوری ہے، جب تک ریاست اپنا قوت نہیں دکھائے گی سب اقدامات بے عملی کا شکار۔ بالکل جی، ریاست کو سٹنا پڑے گا۔ وفاقی حکومت کا رمضان المبارک میں مساجد کھولنے کا فیصلہ، سوال ہمارا یہ تھا کہ یہ فیصلہ کتنا خوش آئند ہے، ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں۔ ابھی ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ آج کا ہمارا دوسرا بڑا سوال ہوگا، کیا آٹا چینی بحران کے ذمہ داروں کو فیصلہ کن سزا ملے گی؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ آٹا چینی بحران پر نیب بھی متحرک ہو گیا۔ رمضان ماہ کے پہلے ہفتے میں ایف آئی اے کی انکوائری رپورٹ سامنے آئی تھی، جس کے بعد وزیر اعظم کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا گیا، کئی بیوروکریٹس کو عہدوں سے ہٹایا گیا، جبکہ رپورٹ میں نامزد اہم شخصیات کو حکومت سے الگ کر دیا گیا تھا۔ تاہم انکوائری کی فرنزک رپورٹ آنے کے بعد وزیر اعظم 25 اپریل کو اہم اعلان کریں گے، لیکن آج نیب نے بھی اس بحران کا نوٹس لے لیا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق اس حوالے سے انکوائری ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان منگی کریں گے اور انہیں 1 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اور ذرائع کے مطابق نیب نے اسکینڈل پر بھرپور کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ آٹا چینی بحران پرائم میگا اسکینڈل ہے، اربوں روپے کی اس ڈکیتی پر نیب خاموش تماشائی نہیں بن سکتا۔ ایاز خان صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی، سوال ہمارا یہ ہے، کیا آٹا چینی بحران کے ذمہ داروں کو فیصلہ کن سزا ملے گی؟ وہ کیا مصرع ہے کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ ہم یہ کب سے سن رہے ہیں کہ جی وہ اتنے میگا کرپشن کے اسکینڈلز آئے، بہت 90 دن، اور پتہ نہیں پھر کچھ بیوروکریٹس آج بھی اندر ہیں۔ وہ فواد حسن فواد کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ٹینیور چکے ان کی ملازمت کا ختم ہو گیا تو چلیں، شاید اس لیے ان کو رہا کر دیا، ورنہ ظاہر ہے ثبوت کی تو ضرورت ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ اس میں کیسے سزا مل جائے گی؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ نیب ظاہر ہے وہ یہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں نیب والے کہ ہم آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم جب بھی کوئی کرپشن کی بات ہوگی ہم اس کا ایکشن لیں گے، اور ہم یہ بھی ایکشن لے رہے ہیں۔ اسی طرح بڑی امیدیں تھیں، یقین کریں میں تو کم از کم بڑی امید تھی مجھے کہ کرپشن کو پکڑا جائے گا، اور چونکہ عمران خان صاحب آئی کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کے لیے بالکل سے، لیکن اب یقین نہیں آتا۔ جی لطیف چودھری صاحب، وہ میرا خیال ہے خان صاحب نے ابھی جو بات کی نا، عمران خان وہ کرپٹ لوگوں کو پکڑنے آئے تھے، تو یار صاحب میرا خیال ہے وہ اب نہیں پکڑے جا رہے، تو اس میں بیچارے کا کیا قصور ہے؟ قصور تو نہیں، کوشش تو وہ کر رہا ہے نا، تو آپ لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے پوری طرح ان پہ یقین کر لیا، وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہے، نہیں پکڑے جاتے کیا کریں۔ تو اب سوال کی طرف آتے ہیں، تو جو میرا خیال ہے کہ ہم نے کرپشن تو کرتے رہتے ہیں ہم سب لوگ ہی، کبھی ہم نے پہلے تو یہ ہے کرپشن کی کوئی ڈیفینیشن تو کر لیں
کہ بھئی یہ کرپشن ہے کیا. زیادہ منافع لینا کرپشن ہے, سبسڈی لینا کرپشن ہے. وزیر اعلیٰ, گورنرز, وزراء, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ جو اپنے سواب دیدی اختیار استعمال کر کے کسی کو کوئی سہولت دیتے ہیں, کیا وہ کرپشن ہے؟ مطلب کہ اس کے بارے میں تو ہمیں پہلے تو یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ کرپشن کیا ہے, کیونکہ جتنے بھی اب تک کیس آئے ہیں تو انہوں نے سب نے یہی کہا کہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں, ہم نے تو سب کچھ قانون کے مطابق ہی کیا ہے. تو جب ہر چیز قانون کے مطابق ہے تو کرپشن کر کے آپ کچھ لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں, ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں, بعد میں ضمانتیں ہوتی ہیں, وہ نگاہ آ جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں یہ کلچر ڈیولپ ہوا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کرپشن کی برائے مہربانی تعریف کر دیں کہ کرپشن ہے کیا. تو جب اگر بینکوں سے قرضے لے کے ان کو ری شیڈول کرانا یا ان کو معاف کرانا جرم ہے تو اس کو قانون انیکٹمنٹ کریں کہ یہ جرم ہے. جب بینکنگ لاز میں یہ سہولت ہے تو کیوں نہیں کوئی کروائے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ایسے بلشٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہونا, کسی کے خلاف کوئی بات نہیں. جی عامر صاحب. ایک تو وہ ایاز صاحب جو بات کر رہے تھے فواد حسن فواد کی, وہ میرٹ پہ ضمانت ہوئی ریٹائرمنٹ کے بعد, اس کا ریٹائرمنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا کیس کے اپنے اوپر. اور دوسرے احد چیمہ بھگت رہے ہیں جو انکوائری میں پکڑے گئے تھے. وہ جو انہوں نے شعر پڑھا نا, بالکل میں بھی تیار تھا وہی کہ مر نہ جاتے گر اعتبار ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ خاموش تماشائی نہیں بنیں گے. شہباز شریف کے جواب میں پریس ریلیز آئی, ہم پہ دم درود کوئی اثر نہیں کرتا. کوئی اس قسم کی کہانی پہلی دفعہ دیکھی ایک سرکاری ادارہ پریس ریلیز میں جاری کر رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, نہیں ہوتا ہوگا, لیکن جناب یہ ذرائع سے کیوں دی خبر آپ نے؟ آپ کو سرکاری طور پہ آرڈر ملا کہ جی آپ نے انکوائری کرنی ہے ایف آئی اے سے لے کے, اور منگی صاحب تو تیار تھے, بڑے اچھے افسر ہیں نیب کے, ڈی جی پنڈی کے, وہ تو کریں گے. لیکن یہ نیب نے ذرائع سے کیوں چلائی خبر؟ کیونکہ ان کو سمجھ آ چکی تھی جو آرڈیننس ہے یہ خود کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے تو نامعلوم درخواستوں پہ لوگوں کو اندر کیا ہوا ہے. یہ تو کیس تھا, ساری دنیا پیٹ رہی تھی کہ پکڑو پکڑو, اس کیس پہ کیوں نہیں ہاتھ ڈال رہے. اب ان کو باضابطہ طور پہ دیا گیا ہے. اب 25 اپریل کو جو کچھ بھی ہوگا, 2-3 چیزیں ہیں, دعا یہ ذہن میں رکھیے گا. سب سے پہلے ڈار صاحب پیپلز پارٹی کے پہلے وزیر خزانہ اور پھر نون لیگ کے وزیر خزانہ تھے, پھر سید نوید قمر, اور پھر جناب آج کے مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب جو پیپلز پارٹی کے دور کے سارے کاموں میں, ساری سبسڈیز میں, ایکسپورٹس میں شامل تھے. کیا وہ یہ ساری چیزوں کے جواب دینے کے لیے, اور اسد عمر صاحب آخری جنہوں نے ایکسپورٹ کی, اجازت دی, اور ان سب پہ سب وزرائے اعظم نے دی, چاہے عمران خان ہو, چاہے نواز شریف ہوں, یوسف رضا گیلانی ہو, یا وہ راجہ پرویز اشرف ہوں, ان سب نے دی. پھر جب یہ پہلی سبسڈی تھی جو چیف منسٹر پنجاب نے پنجاب کے خزانے سے دی. اچھا اسحاق ڈار صاحب تو مسلسل بول رہے ہیں کہ ہاں ہم نے سبسڈیز دی, لیکن ہم نے شرط لگائی کہ پاکستان میں چینی نہیں بڑھے گی, ایکسپورٹ کی اجازت دی سوری, اور چینی کی ریٹ نہیں بڑھیں گے. یہ وہ جس پہ حفیظ شیخ خاموش, جس پہ اسد عمر خاموش, جس کے اوپر وزیر مواصلات کیبنٹ میں 2 دفعہ اسد عمر سے سوال کر چکے, آپ بتائیں آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی؟ وہاں پھڈا بھی ہو چکا. اب ٹھیک ہے نیب کے حوالے کر رہے ہیں, لیکن پہلے وہ چیزیں لائیں سامنے, بتائیں آڈٹ فرانزک کیا ہوا ہے, پھر نیب کے پاس جانا چاہیے, پھر بات ہونی چاہیے. ٹھیک. جی حافظ صاحب. جی حافظ صاحب. ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے احتساب کرنا ہے تو غیر جانبدارانہ احتساب ہونا چاہیے. ابھی تو چینی والا تھا, ابھی یہ دوسرا ہے, ابھی بجلی والا معاملہ بھی آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب جان چھوٹتی نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو نیب کو کرنا پڑے گا, اور اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ تماشا اور کتنے دن چلے گا, پھر اس کو بند کرنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے. جی فیصل صاحب. دیکھیں, جن کے خلاف کارروائی کرنے کے نام پر ووٹ لیے اور حکومت بنائی, جب آپ ان کا ہی کچھ نہیں بگاڑ سکے, نہ صرف آپ نے ان کا بگاڑا نہیں بلکہ وہ جو پارٹیاں ہمیشہ کے لیے شاید 100 سال تک بھی دوبارہ نہیں کھڑی ہو سکتی تھی, ان کو آپ نے دوبارہ توانا کر کے جو ہے وہ طاقتور بنا کے دوبارہ کھڑا کر دیا. ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو جن کے پیسوں سے, جن کے وسائل سے اور جن کی مدد سے آپ نے اپنی پارٹی کو مضبوط کیا, جن کی مدد سے, جن کے پیسوں سے, جن کی وسائل سے آپ نے حکومت بنائی, آپ نے ووٹ
خریدے یا ووٹ حاصل کیے تو آپ نے ان کے خلاف کیا کارروائی کرنی ہے؟ مطلب ایک بلاوجی کا ڈرامہ، جب کوئی آدمی اپنے فریم سے باہر جا رہا ہوتا ہے تو اس کو فریم میں لانے کے لیے جو ہے یہ سارا کھیل کھیلا جاتا ہے. کوئی نہیں ہے ایسے لوگ. تو جب مستقبل میں نئے عمران خان تیار کرنے ہوں گے تو ایسے لوگ تو اس وقت بہت کام کے ہوتے ہیں. یہ جہانگیر ترین جو ہے پاکستان کا بہت قیمتی ایسٹ ہے، یہ ایسٹ جو ہے ایسے ضائع نہیں ہونا چاہیے. بہت کام کے آدمی ہے، یہ مستقبل میں بھی جو ہے ہماری اس قوم کے 22 کروڑ لوگوں کے بہت کام آئیں گے انشاءاللہ. کہیں اور کام آ جائیں گے. لیکن دعا بات یہ کہ کہیں نہ کہیں مستقبل کے عمران خانوں کے لیے کام آئیں گے. مستقبل میں نئے عمران خان تیار کرنے ہوں گے تو جہانگیر ترین ہی کام آئیں گے. جی اب وہ جو آپ کا دکھڑا ہے وہی آئیں گے. ٹھیک ہو گیا بریگیڈیئر صاحب، آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے ایک یہ انکوائری کی اور اس کو پبلک بھی کیا، جبکہ ان کے اپنے کلوز جو ان کے ایسوسیٹ تھے وہ بھی اس میں شامل تھے. اب 1/25 کو فرانزی کرنی تھی. میرا نہیں خیال کہ اب اس کا فرق آئے گی یا لیٹ ہو جائے، کیونکہ اب 1 مہینے کے لیے انہوں نے عرفان منگی صاحب کو انکوائری دے دی ہے. اگر تو یہ نیب شروع کرتا ہے تو پھر اٹ از گوئنگ نتھنگ جو ہیپن ہوگی، یہ پہ لٹکے گا. انکوائری ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی، اس کے بعد ریفرنس ہوگا، پھر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جائے گا، بعد لٹائے گی. آئی تھنک وٹ آئی سجیسٹ کہ یہ انکوائری 1 مہینے کے بعد عرفان منگی صاحب سے ڈائریکٹ جائے اور وہاں ان کی ریکمنڈیشن کو دیکھ کے امیڈیٹ ایکشن کیا جائے. عمران خان کے لیے یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، ہی ہیز ٹو اسٹینڈ اپ. وہ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے پبلک کیا ہے. تو اب جو بھی اس میں انوالو ہوتا ہے ارسپیکٹو آف کس پارٹی کا، آئی تھنک ایک پریسیڈنٹ سیٹ کریں. یہ ان کے آئندہ کے لیے بہت بہتر ہوگا، ان کی ساکھ کو بھی جو فائدہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ کریں گے کہ دیر از سم ون who can take stand and sort this all illegal جو کرپٹ کرتے رہے. لیکن بہت سبسڈی لی ہے، بہت ظلم کیا ہے. یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے. it must be recovered irrespective of کس پارٹی سے بلانگ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ پیسہ ہونا چاہیے. عمران خان صاحب پریسیڈنٹ سیٹ کر سکتے ہیں. آٹا چینی اسکینڈل بھی نیب کے ریڈار پر ہے. ہمارا سوال تھا فیصلہ کن سزا ملے گی ذمہ داروں کو یا نہیں؟ رائے آپ جان چکے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تیسرا بڑا سوال آج ہم رکھیں گے، معاشی بہتری کا عمل کتنا پائیدار ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. کورونا کی وبا نے جہاں دنیا کی مضبوط ترین معیشتوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، وہیں ملک کی معیشت سنبھلنے لگی ہے. تعمیراتی شعبے کے مراعاتی پیکیج اور شرح سود میں کمی کے بعد معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. ادھر IMF نے پاکستان کے لیے نئے قرضے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ G20 ملکوں اور دیگر مالیاتی اداروں نے پاکستان سمیت ترقی پذیر ملکوں کے لیے قرضوں کی ادائیگی 1 سال کے لیے مؤخر کر دی ہے. عامر صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی. آپ کے خیال میں سوال ہمارا یہ ہے کہ معاشی بہتری کا عمل کتنا پائیدار ثابت ہوگا؟ دیکھیں جی، آپ کو میں پرانی بات سناؤں. جب حکومت آئی تو ملٹری جو ڈپلومیسی کے تحت جنرل باجوہ نے بھی کوششیں کی وزیر اعظم کے ساتھ مل کے، اور $6 ارب دلوائے. وہ $6 ارب چھلنی ایک لگی ہوئی تھی، آ رہے تھے چھن کے نیچے سے نکل گئے. معیشت آپ کی کھڑی نہ ہوئی چونکہ کوئی معیشت کی ٹیم نہیں تھی. پھر ایک بہادروں کی نئی ٹیم آئی اور اس میں حفیظ شیخ اور گورنر اسٹیٹ بینک آئے جو کہتے تھے شرح سود بالکل کم نہیں ہوگی. اسحاق ڈار کو جو مرضی کہیں، وہ پہلے دن سے کہہ رہا تھا نیچے لائیں، اب لائیں ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کا فردر پلان کیا ہے. دنیا سے جو مرضی رعایت مل جائے، آپ کا معاشی پلان کیا ہے؟ کیا صرف خیرات بانٹنا ہے، قرضے مانگنا ہے، پیکج کی شکل میں ہم کشکول پھیلا کے لائیں گے؟ آپ کا معاشی ٹیم کا پلان کیا ہے کہ پاکستان کے اندر پائیدار مستقبل؟ یہ انہوں نے بتانا ہے. ان کو ساری دنیا کے فارمولے مل چکے ہیں، یہ ساری حکومتوں میں شامل تھے. بتائیں، وزیر اعظم کو بتا دیں، ہمیں نہیں بتاتے تو کچھ تو ٹھیک کر دیں. جی حافظ طاہر صاحب. بات یہ ہے کہ ہمیں قرضہ مانگنے اور خیرات دینے اور خیرات مانگنے اور خیرات دینے کی بجائے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیسے کرنا ہے، اس کی کوئی پالیسی مرتب کرنی چاہیے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کس طرح یہ نظام چلے گا؟ بے بسی کسی صورتحال نظر آ رہی ہے. یہ کرونا بھی آ گیا، اور جب وزیر اعظم صاحب کی گفتگو سنتے ہیں اس سے یہ توکل اللہ کا ان کا حوصلہ بہت، اللہ پر توکل، لیکن دنیاوی اسباب میں تو ہم یہ کرونا آ گیا تو شیخ رشید صاحب نے کہا ہم بچ گئے، ورنہ ہم تو بینک کرپٹ ہو جاتے. تو کیسے نکلیں گے ہم؟ بے روزگاری اب بڑھے گی. اس کے بعد جو باہر آپ کے لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں، بے روزگار ہو رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ کوئی معاشی ٹیم کو کوئی عقل آ جائے، کوئی ایسی چیز ہمیں بتا دے جس سے ملک میں بہتری آئے اور یہ بے روزگاری اور افریج جو بڑھ رہا ہے جس کی طرف ہم اس سے نکل سکیں. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں دعا، اس میں 2 پوائنٹ اسٹریٹجی چاہیے. ایک تو گورنمنٹ کو ایک طرح کا ریلیف ملا ہے، بٹ گورنمنٹ کو ایک دوبارہ کیس چیک اپ کرنا چاہیے ود لاجک اینڈ ریزن
It must go for 3 to 4 years. یہ کوئی ملک ان حالات میں ایک میں پھر نہیں دے سکیں گے. انٹرنل سچویشن میں یہ کہ 2000 ارب روپے کی 2000 ارب مینس 15-16 بلین ڈالرز یہ ایک سال میں پاکستان میں جو ہے FDR کے اندر. اگر ہم اس سسٹم کو ٹھیک ہے دیکھیں ہمیں خود بھی تو دنیا یہی کہتی ہے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈونر ایجنسیز ہم نے کیسے کسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. ابھی بڑا ایک پریزنس آ رہا ہے کہ جی وہ ایپریٹ کورٹس جو ہے کسٹم جو وہ ختم ہو جائیں گے ہائی کورٹ میں جائیں گے. ہر انسپیکٹر کے پاس ہر کسٹم کے آفیسر کے پاس 1-2 گھر کم سے کم تنخواہ میں. یہ حکومت پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے. وی ہیو ٹو ہاؤس ان آرڈر کہ ہم نے سب کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. FDR میں کتنا ہم نے مینو ختم کرنا ہے تو مقایسہ دیٹ از واٹ. جی فیصل صاحب یہ تو آپ اس بات کی گواہی ہوں گی کہ ہم تو روز اول سے ایک بات کر رہے تھے کہ آپ تعمیراتی صنعت کھولیں. آپ تعمیراتی صنعت کھولے بغیر اور بزنس شروع کیے بغیر اس وقت ملک کو جو ہے موجودہ معاشی صورتحال سے نہیں نکال سکتے. جہاں تک بلیک منی کا تعلق ہے تو پوری تیسری دنیا میں جو ہے بلیک منی کا سب سے بڑا جو پارکنگ ایریا ہوتا ہے وہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری ہوتی ہے. لیکن حکومت نے بڑا ایک اچھا اقدام کیا ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس سے جو جڑی ہوئی 100-150 صنعتیں وہ دوبارہ سے جو ہیں وہ کھڑی ہو جائیں گی. لیکن اس وقت اہم ترین بات یہ کہ جس وقت اقدام کیا جا رہا ہے تو ایک عام آدمی کی جو قوت خرید ہے وہ ٹوٹ چکی ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ بزنس مین اس میں اس وقت پیسہ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے. آنے والے وقتوں میں 1-1.5 مہینے میں صورتحال کلیئر ہوگی. ٹھیک. جی ایاز صاحب مجھے اپنے ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں شاہد ریاض گوندل یاد آ رہے ہیں. 3 مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ معیشت بہت بہتر ہونے جا رہی ہے. مجھے عجیب لگا تھا. مجھے لگتا ہے یہ کرونا میں جو ہونے جا رہا ہے یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگا. جی لطیف چودھری صاحب جی اللہ کرے بلیسنگ ان ڈسگائز ہی ہو, لیکن کسی اکانومی کا ایک سیکٹر کھولنے سے جو معیشت ہے وہ اس کو ترقی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ترقی معیشت پوری کرے گی. جب تک پوری معیشت نہیں کھلتی اور معیشت کا ہر شعبہ نہیں چلتا ترقی نہیں ہو سکتی. موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے اور اس بحران سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ پاکستان کی مڈل کلاس ہے. اور مڈل کلاس ہی وہ طبقہ ہوتا ہے جو ترقی کا انجن ہوتا ہے. اس نے ترقی کی رفتار کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. اس کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ بازار میں جا کے چیزیں خریدے گا. اس کو تو آپ نے بیڑا ہی غرق کر دیا نا. اس کا تو اس کی جیب ہی خالی ہے تو بازار میں چیزیں پڑی بھی رہیں گی وہ بکیں گی نہیں. تو اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اکانومی کے اندر کوئی بہت بڑا بوم آ جائے گا. یہ ہے کہ حکومت کو قرضوں کے حوالے سے عالمی طور پہ ایک ریلیف ملا کر حوالے سے قومی معاشی بہتری کا عمل کتنا پائیدار رائے جان چکے ہیں. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ. میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.